बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वासली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह आज भी आपके बहुत सारे सवालात मुफ्तियान कराम की खिदमत में रख के उनके जवाबात आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं अपने सवालात के ज़रिए से, और आप समझते हैं कि आपको शरई हवाले से कोई भी वजाहत दरकार है और आप वो वजाहत चाहते हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद उसी पेज पर हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर फरमाएंगे, जवाब का इंतज़ार करेंगे। सवाल तहरीर करते हुए नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, दो बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम लिखना मत भूलें। दूसरा ये कि फ़िरका वाराना और सियासी नौइयत के जितने भी सवालात हैं उनसे गुरेज़ करें, क्योंकि ऐसे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब हमारे इस प्लेटफार्म से नहीं दिया जाता है। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, उस्तादुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और बैंक इस्लामी पाकिस्तान के आप शरिया बोर्ड के मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ जामिअतुर रशीद कराची के एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम, आप भी रईस दारुल इफ्ता शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची और फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप डायरेक्टर और मसूल हैं। जामिअतुर रशीद कराची की मरकज़ी शूरा के आप अहम तरीन रुकन भी हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आगाज़ करते हैं। और पहला सवाल है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में। सुफियान खान साहब ने पूछा है मुसाब, वो ये पूछते हैं, मीज़ान बैंक से इजारा के नाम पर गाड़ी लेना कैसा है, नीज़ इसकी इंश्योरेंस का क्या हुक्म है? मुसाब क्या फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ान बैंक और जितने भी गैर सूदी बैंक है, जिसमें दो बातें हो, एक तो ये कि वो स्टेट बैंक की जो रूल्स और रेगुलेशन है इस्लामिक बैंक्स के लिए उनके मातहत चल रहे हों, और दूसरा IUF का जो स्टैंडर्ड है इस्लामी बैंक्स के लिए वो उसमें अप्लाई हो रहे हों। तो इस तरह जितने भी बैंक हैं गैर सूदी बैंक, उनके साथ जितने भी मालियाती ट्रांजैक्शन है जिसमें इजारा भी दाखिल है वो जायज़ है, क्योंकि ये एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्शन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक फ़र्ज़ी तौर पर इजारे का एक नाम उनको दिया गया है जो मामलात है, बल्कि हकीकी तौर पर इजारा ही का मामला होता है। और इस पूरे दौरानिया में जो गाड़ी या जो भी चीज़ है वो बैंक के रिस्क पर होती है, और फिर आखिर में कस्टमर को एक मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट के और आक़द के तहत जो है ना वो मुंतकिल होता है। और जो आम कन्वेंशनल बैंकों में जो इजारा जैसे कि राइज है उस तरीके पर नहीं होता कि रोज़ अव्वल से सारा रिस्क उस पर ही, कस्टमर ही पर है और गोए कि वही मालिक है पहले ही दिन से, तो वो तो वाकई एक फ़र्ज़ी चीज़ है। लेकिन जो गैर सूदी बैंकों में जो इजारा है वो एक हकीकी इजारा है, तो इससे इस सहूलत से फ़ायदा उठाना जायज़ है। बाकी जो इंश्योरेंस की बात इन्होंने की है, तो आजकल एक कानूनी मजबूरी है कि गाड़ी अगर आपके रजिस्टर है तो इंश्योर्ड भी हो, तो उस कानूनी मजबूरी के तहत इजाज़त दी जाती है, इसके नाजायज़ होते हुए भी। लेकिन इंश्योरेंस के एक मुतबाद जी, मुसाब इरफान अहमद साहब का सवाल है कश्मीर से, और वो ये पूछते हैं, क्या किसी ज़रूरत के तहत बैंक से कर्ज़ा लेना शरन जायज़ है या नहीं? मुसाब, बस पहली बात तो यह है कि सूद लेना देना ये दोनों नाजायज़ काम है, और कुरान की जो आयत है सूद की हुर्मत के हवाले से उसमें दोनों बातें शामिल हैं कि जैसे कि सूद लेना गुनाह है तो किसी और को अदा करना और देना भी गुनाह है, और सूदी कर्ज़ा लेने की सूरत में सूद की अदायगी होती है, तो ये एक नाजायज़ काम है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ुक़हा ने एक कायदा ज़िक्र फरमाया है, वह यजूज़ु लिल मुहताज और इस्तिक़राज़ु बिर्रिबा, कि जो आदमी एक संगीन हाजत का सामना कर रहा हो और बहुत शदीद मजबूरी हो, तो उस सूरत हाल में सूद अदाय करके सूदी कर्ज़ा लेना ये उसके लिए दुरुस्त है। और इसकी मिसाल ये दी गई है कि एक शख्स के पास कोई ज़रिए माश नहीं है, और ये एक ही सूरत है कि किसी से सूद पर कर्ज़ा लेकर उससे कोई कारोबार शुरू करे, और कोई दूसरा ज़रिया उसके पास न हो, तो ऐसी सूरत में इजाज़त दी गई है। या इस तरह एक आदमी है वो मकरूज़ है, कर्ज़ों के नीचे वो दबा हुआ है, लोगों के मुतालबे उससे जारी है और उसके पास कोई ज़रिया अदायगी का नहीं है,
اور اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور لوگوں کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی قرضہ لینے کی اجازت ہے، سودی قرضہ لینے کی۔ تو انہوں نے جو صورت لکھی ہے، جو تعبیر استعمال کی ہے ضرورت کے تحت، تو بالکل ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں ایسی ضرورت ہو جو واقعی اس درجے کی ہو تو اس میں پھر اس عمل کی اجازت ہوگی، لیکن اس پر عمل کرنا اپنی رائے سے اور اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر کے یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ کسی ماہر مفتی کو پوری صورتحال بتا کر اس سے مشورہ کر کے اس کی اجازت سے پھر اقدام کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ مسز آصف صاحبہ بحرین سے پوچھتی ہیں، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے۔ مصعب پوچھتے ہیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ جی، عمرہ کے لیے گھر سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ احرام کی چادریں تو گھر سے غسل وغیرہ کر کے تیار ہو کر پہن لے، لیکن وہ عمرے کی نیت اس وقت کرے جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرواز مؤخر ہو جاتی ہے اور جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، تو احرام کی پابندیاں پھر کرنا پڑتی ہیں جو مشکل میں ڈالتی ہیں، تو اس لیے وہ احرام کی نیت نہ کرے، کپڑے وغیرہ پہن لے، چادریں پہن لے، لیکن جہاز پر بیٹھنے کے بعد جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ اب جہاز چل پڑا ہے تو اس وقت وہ عمرے کی احرام کی نیت کرے۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ اور کلیم احمد صدیقی صاحب کا ابوظہبی سے سوال ہے، کہتے ہیں جی میں ابوظہبی میں رہتا ہوں، اکثر دبئی جانا ہوتا ہے، ابوظہبی کا ٹول گیٹ نہیں ہے اور دونوں شہر ملے ہوئے ہیں، ابوظہبی کی آخری بستی گھنتوت ہے اور دبئی کی پہلی بستی جبل علی ہے، ان کے درمیان تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب دبئی جا کر میں مقیم ہوں گا یا مسافر شمار ہوں گا؟ چونکہ دونوں شہروں کے درمیان مسافت سفر نہیں ہے، جی 40 کلومیٹر مسافت سفر نہیں بنتی، تو اس لیے آپ مسافر نہیں ہوں گے بلکہ مقیم ہوں گے۔ اور دبئی ابوظہبی شہر بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ وہ شہر کے کسی بیچ کے مقام سے سفر شروع کیا جائے تو شاید پھر بھی مسافت سفر نہ بنے، تو اس لیے آپ مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی زیادہ تر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ شہر کے اگر دوسرے کنارے سے سفر شروع کیا جائے اور دوسرے شہر کے اس کنارے تک کیا جائے اور یہ مسافت سفر بنتا ہو، تو بعض حضرات نے جو مقام سفر ہے یعنی جہاں سے سفر کی آپ کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے مسافت سفر کو شمار کیا ہے، لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ شہر کی حدود ختم ہونے کے بعد سے مسافت سفر شروع ہوگی، تو اس لیے آپ مقیم ہوں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ سہیل صاحب کا سوال ہے سنگاپور سے، مفتی حسین صاحب کی خدمت میں، کہتے ہیں جی کہ کیا ہم کریڈٹ کارڈ بغیر سود لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نیز کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر کمپنی جو پوائنٹس دیتی ہے ٹکٹ وغیرہ کی صورت میں، ان کا استعمال شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بس ان کے جو تعبیر ہے بغیر سود لیے، تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو کارڈ ہولڈر ہے وہ سود لیتا نہیں ہے، اگر ہے تو سود دینے کا عمل ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ تو کریڈٹ کارڈ پہ چونکہ ایک ٹرم ہوتی ہے جو سودی معاملے پر مشتمل ہے کہ گریس پیریڈ کے بعد اگر وہ ادائیگی کرے گا تو وہ اضافہ کے ساتھ ادائیگی کرے گا، اور پھر وہ وقت کے ساتھ مختلف اضافہ جات ہوتے ہیں، تو ایک سودی شرط پر یہ معاملہ مشتمل ہے۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں شدید مجبوری نہ ہو اور کوئی اور متبادل میسر ہے ڈیبٹ کارڈ کی صورت میں، تو پھر اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سود جیسے کہ ادا کرنا لینا یہ ناجائز ہے، تو سودی معاہدہ انجام دینا یہ بھی ناجائز ہے، تو اس پہ اس ناجائز کا ارتکاب تو بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں شدید مجبوری ہے، نقد رقم لے جانا مشکل ہے اور باقی جو کارڈز ہے ان کا وہ بھی میسر نہیں ہے، تو پھر کریڈٹ کارڈ بوقت مجبوری استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے اور اس کی رعایت بہت ضروری ہے اس معاملے کے جائز ہونے کے لیے، کہ جو گریس پیریڈ ہے اس کے اندر ادائیگی کا اہتمام ہو، تاکہ سود لاگو نہ ہو، کیونکہ اگر سود لاگو کیا گیا تو گویا کہ سودی معاہدہ بھی ہوا اور سود کی ادائیگی بھی ہوئی، اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے جو دوسری والی بات ہے، تو یہ بہت سنگین گناہ ہوگا جس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی جو دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ جو پوائنٹس ملتے اضافی، تو اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ درست ہے، جائز ہے، اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ لینا اس پہلے تفصیل اور جو ابھی میں نے بتایا اس کے مطابق درست ہے،
تو پھر یہ جو پوائنٹس وغیرہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرض دینے والے کی طرف سے ہے، جبکہ سود وہ ہوتا ہے جو قرض لینے والا قرض دینے والے کو دے، اور یہاں جو چیز ہے وہ قرض خواہ ہی کی طرف سے ہے، تو قرض بھی وہ دے رہا ہے، اضافی پوائنٹس بھی وہ دے رہا ہے، اور ان کی مارکیٹنگ ایک طریقہ ہے، تو اس پر سود کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صادق نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. درست ہے. بہت شکریہ. عمیر صاحب کا سوال ہے لاہور سے. کچھ دکاندار مختلف کمپنیوں کی جانب سے بطور کمیشن ایجنٹ لوگوں سے یوٹیلیٹی بل وصول کرتے ہیں اور کمپنی کی اجازت کے بغیر فی بل کچھ زائد رقم بھی وہ وصول کرتے ہیں. کیا ان کے لیے یہ زائد رقم وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بس یہ جو دکاندار ہے یہ چونکہ کمپنیوں کی جانب سے کمیشن ایجنٹ ہے اور ان کے جو خدمات ہے وہ کمپنیوں کے لیے ہے، جو کلائنٹس ہے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے کوئی خدمات نہیں ہے، تو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ لوگوں سے دکانداروں سے وصول کرے. البتہ جو کمپنی ہے اس سے اگر وہ ایک لمسم معاوضہ یا فیصدی طریقے سے معاوضہ طے کر کے وصول کرے تو پھر اس کی گنجائش ہے. جی جزاکم اللہ. جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے. نور اسلم صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں سفر میں نماز کا وقت داخل ہوا لیکن آخر وقت میں مقیم ہو گیا، اب سفر والی نماز پڑھی جائے گی یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ جی اب مکمل نماز پڑھی جائے گی، چونکہ وقت باقی ہوتے ہوئے وہ مقیم ہو گیا. اگر وہ سفر کے دوران پڑھ لیتے تو قصر کرتے، لیکن جب وہ مقیم ہو گئے اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو اب ان پر پوری نماز پڑھنا لازم ہے. جی جزاکم اللہ. جی محمد وسیم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کسی شخص پر ہمارا قرضہ ہو، اس کے پاس نقدی نہ ہو لیکن گھر لاکھوں کا ہو، اسے اگر ہم زکوٰۃ کی رقم دے کر قرضے میں واپس لے لیں تو کیا زکوٰۃ اس طرح سے ادا ہو جائے گی؟ جی اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مکان لاکھوں کا ہے یا کروڑوں کا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو اگر اس کے پاس 4 قسم کے بلکہ 5 قسم کے اموال بقدر نصاب پہنچ جاتے ہوں، ایک تو سونا ہے، دوسرا چاندی ہے، تیسرا نقدی ہے، چوتھا مال تجارت ہے اور 5واں ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ان 5 میں سے 2 کا، 3 کا، 4 کا یا 5 کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے جو آج کل کوئی 38-40 ہزار کے درمیان ہے، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر وہ اس ضابطے کے مطابق صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے کر اپنے قرض میں واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک. جی جزاکم اللہ. صاحب عبد الوہاب صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے سوال، کیا ڈیجیٹل کرنسی یا کوئی بھی کرنسی بعد میں نفع کے ساتھ بیچنے کے لیے اسے خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ڈیجیٹل کرنسی پر تو میں بعد میں آؤں گا. باقی جو دوسری کرنسیاں ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، جو بھی کرنسی جو ایک کرنسی واقعی ایک ملک نے جاری کی ہے اور اس کے پیچھے اسٹیٹ کی جو پش پناہی ہے وہ موجود ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور زیادہ نفع کمانے کی نیت سے اس کو خرید کر رکھنا یہ بھی جائز ہے. البتہ اس میں ایک شرط کی رعایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادھار سودا زیادہ قیمت پر جو اس دن کی قیمت سے زیادہ قیمت ہو جس دن ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مثلا آج اگر ڈالر کا ریٹ 110 ہے بالفرض، تو اس کو ادھار 120 پر بیچنے جائز نہیں ہوگا. اگر ادھار سودا کرنا ہے تو بھی آج ہی کا ریٹ رکھنا ضروری ہے. باقی اس کی خرید و فروخت اور نفع کمانے کی اس حوالے سے اجازت ہے. ڈیجیٹل کرنسی کی جہاں تک بات ہے تو اس حوالے سے اب تک جو اہل افتاء ہے ان کا موقف کلیئر اور واضح طور پر جواز کے طور پر سامنے نہیں آیا، بلکہ اس حوالے سے کئی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اور وہ خدشات بالکل بجا ہے اور بہت ہی معقول ہے. فقہی حوالے سے بھی اور آج کے جو اکنامکس کے جو تفصیلات اور تصورات ہے اس کے حوالے سے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی میں جو مالیت ہے اس کی جو ورتنس ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر ہے کسی حکومت نے تو اس کو لیگلائز طور پر جاری نہیں کیا، کسی اسٹیٹ بینک کی پشپناہی اس کے پیچھے نہیں ہے. حکومت کی جو کسی معیشت اور اکانومی کی جو ویلیویشن ہوتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے، جس سے کرنسی کا ریٹ اور جو اس کا مقدار اور جو معیار ہے وہ اس کی طے ہوتی ہے، تو ایسی کوئی چیز ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے نہیں ہے. نہ کوئی سرکار پشت پناہی ہے اور نہ ہی کسی لیگلائز ادارے کی
اجازت ہے اور نہ ہی اس کی جو اونچ نیچ ہے اور جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے پیچھے کوئی معقول اکانومیکل وجوہات ہے، بلکہ محض ایک اسپیکولیشن اور ایک جو لوگوں کی رسد اور طلب ہے اس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں جب ڈیجیٹل کرنسی وجود میں آئی تو ایک کرنسی جو ہے نا وہ کئی کرنسیاں بلکہ کئی سو کرنسیاں $1 کے برابر تھی، لیکن آج جو ہے نا وہ ایک کرنسی $10,000 کے برابر ہے۔ تو یہ اتنی اونچ نیچ جو ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی مادی اساسجات اور مادی لین دین نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسپیکولیشن کا اتنا بڑا عمل دخل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ابتدا میں اس کی قیمت کیا تھی اور اب کیا ہے، اور یہ قیمت ماضی میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ بہت زیادہ اچانک گر بھی چکی ہے کہ $1,000 سے فوراً $200 پر اس کی قیمت آ گئی۔ تو اس طرح جو بے ہنگم اونچ نیچ ہے جس کا کوئی ضابطہ کوئی سٹینڈرڈ اور معیار نہیں ہے، تو یہ بھی اس معاملے کو بہت مخدوش بناتی ہے۔ تو جو ابھی تک رائے ہے لوگوں کی اور ماہرین کی وہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہ بہت سارے اسکینڈل ہوئے ہیں مالیاتی، تو یہ بھی اسکینڈل ہی کی قسم ہے کہ لوگ اس کرنسی کے پیچھے لگ کر ہی لوگوں کی رسد اور طلب سے اور لوگوں کی رغبت سے بذات خود اس کی قیمت بڑھتی ہے، باقی کوئی اور معیار نہیں ہے۔ تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے، تو لہٰذا نہ ہم اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، بلکہ دوسری طرف مشورہ ہے کہ اس معاملے سے بالکل یہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس میں شرعی طور پر بھی رسک ہے اور معاشی طور پر بھی اس میں رسک ہے۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ۔ عابد گل صاحب پوچھتے ہیں اٹک سے، موبائل پر جیز کیش اکاؤنٹ کھولنے کا کیا حکم ہے؟ جی مصطفیٰ، یہ جو موبائل اکاؤنٹس ہے جیز والوں کے اور بھی اداروں کے ہے، تو یہ بھی عام جو بینک کے اکاؤنٹ ہے ان کی طرح کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور جو اس کے مقاصد ہے وہ یہاں بھی حاصل کیے جاتے ہیں کہ آپ نے مثلاً ایزی لوڈ کرنا ہے اپنی طرف، یا آپ نے یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کرنی ہے، یا منی ٹرانسفرنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جیسے کہ بینک اکاؤنٹ کا مقاصد ہے وہ مقاصد یہاں بھی ہے، تو جو مقاصد وہاں جائز ہے اور تو وہ یہاں بھی جائز ہے، لیکن یہاں کچھ مخصوص سہولیات بھی ملتی ہے، اور وہ ایک ڈپازٹ کو وہاں جمع رکھنے پر باقی رکھنے پر ہوتی ہے کہ آپ کے اگر 2000 رقم وہاں باقی رہے، آپ اس کو نکالے نہ، اور اس کو آپ پھر ڈپازٹ ہی کی شکل میں رکھے، ایک ٹاک ٹائم کی صورت میں نہیں، تو اس میں پھر وہ رقم جو آپ کی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اضافی سہولیات ملتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، پھر انشورنس کی سہولت بھی بعض اوقات میں ملتی ہے، تو انشورنس تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن باقی جو سہولیات ہے فری منٹس اور فری SMS اور MBs وغیرہ کی، تو اس کی بھی اس صورت میں اس لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ کی جو رقم وہاں موجود ہے وہ قرض کی حیثیت میں ہے فقہی لحاظ سے، اور وہ جب قرض کی حیثیت میں ہے تو اس پر جو بھی آپ اضافی چیز وصول کریں گے، خواہ وہ اضافی مقدار ہو تو بھی وہ سود ہے، خواہ وہ اضافی سہولت ہو تو بھی وہ سود ہے، اور کیونکہ سہولت محض یک طرفہ اعلان پر اور اختیاری اور آپشنل نہیں ہوتی، بلکہ کمپنی کے اوپر قانوناً لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سہولت کی فراہمی کرے، تو چونکہ ایک لازمی چیز ہے اور ساتھ قرض پر ہی ہے، قرض ہی سے لنکڈ ہے، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ باقی سہولیات جو ہے فری منٹس وغیرہ کی یہ اس دوسری صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ باقی جو عام اکاؤنٹ کی سہولیات ہے وہ اس سے حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر وہ جو کام ہے عام اکاؤنٹس کے استعمال کے اس پر اگر کوئی اضافی سہولت ملتی ہے، جیسے کہ منی ٹرانسفرنگ پر یا کوئی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی وغیرہ پر، تو پھر اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس کا قرض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ مصعب۔ اور اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ویسے ذہن میں آیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو بینک میں کھولتے ہیں، کنونشنل بینک جو ہوتے ہیں ان میں، تو ان پر بھی جو چیزیں ملتی ہیں سہولیات وغیرہ، تو ان کا کیا ہوگا؟ ہاں جی، کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی یہی اصول ہے کہ وہ اگر اکراس دی بورڈ ہے وہ سہولیات، اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، باقی جو اکاؤنٹس ہے اس پر بھی وہ ہے بشمول کرنٹ اکاؤنٹ، تو پھر اس کی تو اجازت ہے، لیکن جو خاص کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی خاص ہے سہولیات، تو پھر وہ بھی ناجائز ہے۔ جی جی، جزاکم اللہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اسامہ ثاقب صاحب نے پوچھا سعودی عرب سے، مصعب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ کا نصاب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، ایک ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا نصاب اور ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب۔
تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب میں 4 ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں مل کر یا ان میں سے کوئی ایک چیز وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور جس اسلامی تاریخ کو اتنی مالیت اس کے پاس جمع ہوئی ہے وہ اس کا مالک ہوا ہے، تو آئندہ سال اسی قمری تاریخ کو وہ اپنے اموال کا حساب لگائے گا۔ اگر وہ بقدر نصاب ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر کم ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ بدرالاسلام صاحب نے پوچھا ہے حکومت کو انکم ٹیکس دینے کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا چھوٹ ہو جائے گی؟ جی نہیں، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ٹیکس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان کی تفصیل اس وقت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ٹیکس کی ادائیگی کو زکوٰۃ کی ادائیگی قطعاً نہیں سمجھا جا سکتا۔ زکوٰۃ آپ کو اپنے طور پر ادا کرنا ہوگی۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہے اجمل خان صاحب کا، آپ ہی کی خدمت میں ہے سوال۔ اذان ہونے کے بعد جماعت سے پہلے اگر کوئی اپنی نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ نیز اگر وضو ہو لیکن کپڑے ناپاک ہوں تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد کوئی آدمی اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، جی، لیکن اگر وہ بلا عذر جماعت چھوڑ رہا ہے تو جماعت ترک کرنے پر جو وعیدے ہیں وہ ان کا مستحق ہوگا، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی عذر ہے جس کی بنا پر وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، بیمار ہے یا کہیں دور کے سفر کے لیے نکل رہا ہے اور جماعت میں شریک ہوگا تو گاڑی نکل جائے گی، پرواز نکل جائے گی، ایسا کوئی عذر ہے تو وہ اگر اپنے گھر میں اذان کے بعد جماعت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی کا جسم پاک ہو اور اس پر غسل فرض نہ ہو تو وہ تلاوت کر سکتا ہے اگرچہ کپڑے ناپاک ہوں، لیکن تلاوت قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا جسم بھی مکمل طور پر پاک ہو، باوضو ہو کر تلاوت کرے اور اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے اور پاک ہوں، یہ آداب کا تقاضا ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ مفتی محمد حسین صاحب فرمان نسیم صاحب پوچھتے ہیں دہلی سے، دہلی میں لوگ مکان ایگریمنٹ پر دیتے ہیں اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مکان اس شرط پر دیا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے 1 سال تک کے لیے دیں اور 1 سال تک میرے گھر میں آپ قیام پذیر رہیں، 1 سال بعد میں آپ کو آپ کی قیمت لوٹا دوں گا۔ اس دوران آدمی مکان کا کوئی کرایہ وغیرہ کوئی رینٹ نہیں دے گا اور سال کے بعد اپنا سارا پیسہ بھی واپس لے لے گا۔ کیا اس طرح سے معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، اس طرح معاملہ جائز نہیں ہے، اور یہ واضح طور پر ایک سودی معاملہ ہے کہ اس نے جو 1 لاکھ دیے ہے وہ تو قرض ہے، اور اس قرض پر یہ اضافی نفع اس طرح وصول کر رہا ہے کہ اس کے مکان میں مفت میں رہتا ہے، تو یہ سودی معاملہ ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر مکان ہی کا معاملہ انہوں نے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس جیسے مکان کی جو عام اجرت ہے تو وہ طے کرے، اور پھر اس کو قرض کی کٹوتی کر کے اس میں قرض کی ادائیگی میں اس کو شمار کرے، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن مفت میں رہنے کی یا اجرت مثل جو عام رائج کرایہ ہے اس سے کم پر رہنے کی اس کی اجازت نہیں، یہ سود ہے۔ جزاکم اللہ۔ مصطفی فقی فاروقی صاحب کا اگین دہلی سے سوال ہے جی، آج کل بہت سے ایسے کلینکس کھل گئے ہیں جہاں فرضی ڈاکٹر یعنی بغیر ڈگری والے ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، کیا ان ڈاکٹروں کی کمائی حلال ہوگی؟ نیز اگر ایسے ڈاکٹر اپنی اسی کمائی سے کچھ تحفہ دیں یا کچھ کھلائیں پلائیں تو وہ ہمارے لیے کھانا پینا یا وہ تحفہ وصول کرنا حلال ہوگا شرعاً یا نہیں ہو سکتا؟ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے۔ اس میں ایک طبیعی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ڈگری اگر ہے اس مطلوبہ چیز کی تو اس کو اس کا عالم سمجھا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس سے ناواقف سمجھا جائے گا۔ تو ڈگری کی شرط جو حکومت کی طرف سے ایک معقول شرط ہے اور اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور حکومت کو یہ اختیار ہے کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر پابندی لگائے، اگرچہ ان میں حقیقت میں صلاحیت ہو تو بھی۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے حمید اللہ صاحب کابل سے، اگر نماز کسی وجہ سے فاصل ہو جائے، مثلا سورت پڑے بغیر رکوع میں چلے جانا، تو اس صورت میں سلام پھیر کر نماز
توڑنا جائز ہے یہ نماز پوری؟ بس آپ نے خود ہی فرض کر لیا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی صورت بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز باقی رہتی ہے۔ البتہ چونکہ ایک واجب چھوٹ گیا ہے تو اس لیے اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، تو سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور رکوع میں جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ۔ مصعب بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، سجدہ سہو کن کن مواقع میں واجب ہوتا ہے؟ تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائیں۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، اصولی جواب چل رہے ہیں۔ جی تو اصولی جواب یہ ہے کہ فرض میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے جی تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ باقی اس کے جزیات اور اس کے افراد بہت سارے ہیں، اور اس میں پھر آگے تفصیلات ہوتی ہیں۔ جس کو جو مسئلہ درپیش ہو وہ اس کی صورت مسئولہ ذکر کر کے تو اپنا سوال پوچھ سکتا ہے، اور بنت جمال صاحبہ کو مشورہ ہے کہ وہ بہشتی زیور اپنے مطالعے میں رکھیں، اور اس میں جو نماز کا بیان ہے اور اس میں سہو کا بیان ہے اس کو پڑھیں، بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ جی بہت شکریہ جی مصعب۔ اور بہشتی زیور آج کل تحصیل بہشتی زیور کی صورت میں مارکیٹ میں ہے، اور بہت زیادہ سہل اردو کے ساتھ وہ موجود ہے، آپ کو کسی بھی دینی کتب خانے سے وہ مل سکتا ہے، اس کو حاصل کریں۔ اور یہ بھی بتا دینا کہ جامعہ ہی میں اس کو جی جامعۃ الرشید کے اساتذہ کرام نے اس کی تسہیل کی ذمہ داری نبھائی ہے الحمدللہ، اور بہت ہی آسان انداز سے اس کو عوامی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو اپنے مطالعے میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اصغر خان صاحب کا سوال ہے بحرین سے، قمیض پر اگر کسی جانور کی تصویر بنی ہو تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، کسی بھی ذی روح کی تصویر اگر کپڑے پر بنی ہو تو فرض تو اگرچہ ادا ہو جائے گا، لیکن کراہت شدیدہ کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اپنے بچوں کو اور خود بھی اس سے بچانا چاہیے۔ تصویر پر بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اشد عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تو اس لیے تصویر سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اور خاص طور سے جو پرنٹ تصویر ہے، کسی کپڑے پر چھپی ہوئی ہے، کسی کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسی حالت میں نماز تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، ہم کسی ایسی جگہ میں ہیں، اتفاقاً کپڑے ایسے تصویر والے پہن رکھے ہیں، ہم گھر پہنچیں گے، کپڑے تبدیل کریں گے تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو ایسی مجبوری میں نماز پڑھ لیں، کراہت شدیدہ کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی کر لیں۔ جزاکم اللہ مصعب۔ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے نعمان خان صاحب کا سعودی عرب سے، بڑا لمبا سوال ہے مصعب۔ صبح ڈیوٹی پر نکلتے وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، مگر ڈیوٹی پر پہنچنے تک عموماً نماز کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ پہلے اس سوال کا جواب، بہت لمبا سوال ہے، باقی توڑ کے پوچھتے ہیں۔ بس ان کے پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نکلتے ہیں تو بھی وقت نہیں ملتا، وہاں پہنچنے میں بھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، درمیان میں بس میں نماز پڑھنا ہے تو اس کی اجازت ہے نہیں، تو بس یہی بات ہے کہ نکلتے وقت اہتمام کرے کہ ادھر نماز کی ادائیگی ہو، تھوڑی بہت گنجائش نکال لے، جب وقت داخل ہو تو اس کے بعد نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرے اس کی کوشش کرے کہ وہاں پہنچنے میں کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ وہاں ایسے وقت میں پہنچے کہ وہ نماز کی ادائیگی کا موقع ان کو ملے۔ لیکن بہرحال اگر نہ نکلتے وقت موقع ملا نہ وہاں پہنچنے کے بعد تو پھر بس ہی میں پڑھے، اور اگر کھڑا ہونا مشکل ہے بظاہر ایسا ہی ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھے، لیکن بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی کرے۔ ویسے پہلے تو یہ ہے کہ بس والے سے بات کر کے، ظاہر ہے کہ ان کے روزانہ کا معمول ہے، تو اگر کوئی ایک ہی گاڑی لے جانے والی ہے ان کے لیے تو پھر ان سے بات کر کے کہ ہمیں مسئلہ ہے تو راستے میں ان کو ذرا کر کے نماز پڑھ لے، اور اتنی دیر نہیں ہوگی نماز پڑھنے میں کہ ان کو وہاں پہنچنے میں بہت زیادہ غیر معمولی تاخیر ہو، تو بس کو رکوا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر بس ہی میں پڑھ لے اور بعد میں اس کے اعادہ بھی کر لے۔ جی جزاک اللہ مصعب۔ اسی حوالے سے ایک سوال ہے، آج کل بہت اس کو میں نے اب خود مشاہدہ ہے میرا کہ بہت سارے لوگ اب سفر میں کہیں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا، اپنی گاڑی بھی ہو تب بھی وہ اتنا نارمل لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور پوری نماز سنت و نفل و سمیت نمٹا لیتے ہیں۔
تو اس میں نوافل کا تو خیر الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک فرائض اور واجبات کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں قیام فرض ہے، اور جو سجدے کی کیفیت ہے اس میں بہت سارے واجبات ہے، کچھ سنن ہے، تو بغیر عذر کے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا عذر جو آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہو اس میں تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنی گاڑی میں آدمی جا رہا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں۔ البتہ اگر گاڑی کی ڈرائیونگ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے اس کو رکوانا، تو پھر اس کو عذر من جہت العباد، یعنی انسانوں کی وجہ سے مجبور ہے کہ اپنے جو شرعی فرائض ہے اس کو ادا نہیں کر پاتے، تو اس وقت تو آپ ادا کر ہی لیں گے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ بھی آپ کریں گے، ایک ضابطہ ہے فقہی اس وقت۔ جزاکم اللہ جی۔ یہ نعمان خان صاحب کا سوال ابھی ہے، گزشتہ سوال شاکر رحمان صاحب کا تھا شارجہ سے۔ سعودی عرب سے بھی سوال ہے نعمان صاحب کا۔ سعودیہ میں اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے، مصحف کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ پیچھے آ کر نیت باندھ لیتے ہیں، لیکن اگر سنتیں یا نفل پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ نیز اگر مسبوق ہوں اور بقیہ رکعتوں کی ادائیگی کے وقت کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ بس ان کا جتنا بھی سوال ہے دوسروں کے حوالے سے ہے کہ ہم سنتیں پڑھ لیں تو کوئی اور آ کر ہمارے اقتداء میں پڑھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اقتداء سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے مکمل کریں۔ باقی اس کے جو اقتداء ہے وہ ایک فقہی اختلاف ہے جس میں حنفی مذہب الگ ہے، دوسرے مذاہب الگ ہیں، تو ہم یہاں سے جو مسائل بتاتے ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق بتاتے ہیں۔ تو جو پیچھے اقتداء کرنے والے لوگ وہ فقہ حنفی کے مقلدین نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ان کو فقہ حنفی کے حوالے سے مسئلہ بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ باقی ان کا اپنا جو ہے تو ان کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان کے اقتداء میں کوئی آ کر شامل ہو کر اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس سے ان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے انس صاحب کا کوریہ سے، اگر صاحب ترتیب قضا نماز ادا کر رہا ہو اور ادا نماز کا وقت نکل رہا ہو تو قضا سے پہلے ادا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی، کوشش یہ کرنی چاہیے جو صاحب ترتیب ہے کہ وہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے یا وقت کی ابتدا میں وہ قضا نماز پڑھ لے، اور ایسا تنگ نہ ہونے دے وقت کو کہ قضا پڑھتے ہوئے اصل وقتی نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ یہ غفلت کی بات ہے، لیکن کبھی کسی مجبوری سے ایسا ہو جائے اور یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اگر قضا نماز پڑھیں گے تو وقتی نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر وہ قضا رہنے دیں اور وقتی نماز ادا کریں، بعد میں پھر قضا پڑھ لیں۔ اگر ایسے وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے تو اس میں پھر ترتیب لازم نہیں رہتی، وہ بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ مصعب۔ بشارت صاحب تامل ناڈو سے، ان کا سوال ہے کیا نماز جنازہ کو مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، نماز جنازہ مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے خارج میں ادا کی جائے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی راستے بند ہو جاتے ہیں، سڑک پر جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو لوگوں کی آمد و رفت معطل ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ کوئی جنازہ گاہ ہو جہاں نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام ہو، کوئی میدان ہو جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی کوئی جگہ قریب میں نہیں ہے تو وہ سڑک پر بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ آج کل سڑکوں پر اتنی لمبی لمبی تقریبات ہوتی ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، تو نماز جنازہ سے تو کوئی بھی زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، پھر یہ بہت مختصر چند منٹ کی نماز ہے، تو مسجد سے باہر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو جیسے بارش ہو رہی ہے، باہر کیچڑ ہے، کوئی جگہ مناسب نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے کی، تو مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ جنازے کو کوشش کی جائے کہ مسجد سے خارج میں رکھا جائے اور باقی لوگ نماز مسجد میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کریں۔ اور یہ کراہت تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو بہت سارے فقہا نے اس کو کراہت تنزیہیہ قرار دیا ہے۔ اس لیے حرمین میں مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں نماز مکروہ تحریمی ہے یا جائز نہیں ہے، تو ہمیں یہاں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے اور کراہت تنزیہیہ کا بھی ایک قوی قول موجود ہے، تو اس لیے وہاں اگر کبھی اس کی نوبت آئے کہ نماز جنازہ میں شریک نہ پڑے تو وہ بلا تکلف شریک ہو جایا کرے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں مصعب، تہجد کی جماعت کرنا کیسا ہے؟
جی، نوافل کی جماعت کرنا مکروہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہوں، سب سے بہتر صورت تہجد پڑھنے کی یہی ہے. تو ہر چیز کو اس طرح اجتماعی شکل دینا، اس کو وہ کرنا، اس میں پھر وہ اس کی اصل روح باقی نہیں رہتی ہے اور اس میں ایک طرح کا دکھلاوا اور ریاکاری بھی آ جاتی ہے. اور نوافل کی جماعت اگر ریاکاری نہ بھی ہو تو بہرحال نوافل کی جماعت مکروہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. جی، عائشہ صاحبہ اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کیا حالت حیض میں عورت منزل پڑھ سکتی ہے؟ جی نہیں، حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ممنوع ہے اور صریح احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ ایک ایک کلمہ کر کے اگر کوئی پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام طور پر چونکہ ایک ایک کلمہ کر کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اس پڑھنے کا وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا جو منزل دہرانے سے مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے ان دنوں میں اجتناب بھی کرنا چاہیے. باقی اذکار ہر قسم کے کیے جا سکتے ہیں، تلاوت نہیں کی جا سکتی. جزاکم اللہ. مفتی محمد حسین صاحب، محمد یعقوب کا سوال ہے ٹیکسلا سے، کیا تلاوت قرآن کی کوئی روزانہ کی مقدار مقرر ہے یا اپنی ہمت کے مطابق اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا سال میں ایک بار قرآن مکمل اس کو پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ یہ جو منزل کے حوالے سے سوال کا جواب مفتی صاحب نے دیا، تو منزل سے مطلب اگر یہ ہے کہ حفظ کے منزل، جیسے کہ قاری حضرات ایک دہرائی کرتے ہیں، تو پھر تو یہی جواب ہے. لیکن اگر منزل سے مطلب وہ جو منزل کا کتابچہ ہے، دعا کی نیت سے اور ایک وظیفے کی نیت سے پڑھا جاتا ہے اور ایک معمول ہے اس کا، تو پھر اس کی گنجائش ہے. باقی تلاوت قرآن کا جو انہوں نے کہا ہے کہ مکمل کرنا فرض ہے، تو فرض اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہو، اور جیسے کہ عام فرائض پر وعید ہے، آخرت کے عذاب کے حوالے سے وہ اس پر بھی ہو. لیکن بہرحال بہت اہم چیز ہے قرآن کریم کا تلاوت. اور جو پھر بات ہے کہ ایک سال میں، تو یہ تو بہت بعید سوال ہے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے اور بہتر بات جو معیاری ہے، جو احادیث کی روح سے ہے، وہ یہ ہے کہ 7 دنوں میں قرآن کریم کا ختم ہو. قرآن کریم کی 7 منازل ہے، تو ہر دن ایک ایک منزل کی تلاوت ہو. تو جو کم سے کم معیاری مقدار ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک منزل ہو، لیکن یعنی زیادہ سے زیادہ جو معیاری ہے. باقی کم سے کم جس سے جو قرآن کا ایک اخلاقی فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ یہ ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک بار ختم قرآن ہو. کیونکہ ایک صحیح حدیث میں جامع صغیر کی حدیث ہے کہ جس میں بات فرمائی گئی ہے، مرفوع حدیث ہے کہ 40 دن میں قرآن کو ختم کرنا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے ایک مسلمان کے اوپر. اور بخاری کے ایک روایت میں تو 30 دن کا، ایک مہینے کا ذکر ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک ختم قرآن ہونا چاہیے. تو کم سے کم مقدار کو ہے کہ پون پارا ہے ایک دن کا، اور جو زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ ایک منزل ہے. باقی ایک روایت میں یہ بات بھی ہے جو صحیح روایت ہے کہ 3 دن سے کم جس نے قرآن کریم کو ختم کیا، تو گوئے کہ اس نے سمجھ کر، پڑھ کر، اپنے آپ کو سمجھ کر قرآن کریم کا جو مطالب اور جو اس کے معانی اور مقاصد ہے اور جو اس کا صحیح مفہوم ہے اس کو حاصل کیے بغیر گوئے کہ اس نے ختم قرآن کیا ہے. تو اتنی جلدی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ 3 دن سے بھی کم مقدار میں ہوں. لہٰذا کم سے کم مقدار تو 7 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ 40 ہے. اور بہتر جو ہے وہ متوسط ایک جو معیار ہے عام لوگوں کے لیے وہ 1 مہینے کی ہے، جو روزانہ 1 پارہ بنتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جزاکم اللہ صاحب. اور اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کہ بہت سارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، بہت صحابہ کرام کے زمانے کے بھی، تابعین کے بھی، بعد کے بھی، کہ بہت ہی انہوں نے یعنی ایک دن میں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا. تو اس کی کیا پھر؟ بس وہ تو استثنائی حالات ہوتے ہیں. جیسے کہ ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کتنے سالوں تک، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی ادائیگی ہوئی ہے. تو یہ خرق عادت چیزیں ہیں جو کرامت کے زمرے میں آتی ہے، تو بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. لیکن عام جو لوگ ہیں ان کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ 7 دن سے کم میں ختم نہ کرے، خصوصاً 3 دن یا اس سے کم میں تو بالکل نہ کرے، کیونکہ اس میں قرآن کا جو حق ہے ایک ترتیل کے ساتھ، ایک آرام اور سہولت اور تجوید اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، وہ پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے جو قرآن کے ادب کے خلاف ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہے بنت قمر صاحبہ کا کراچی سے، اگر تیل ناپاک ہو جائے یا تیل کی بوتل میں ناپاکی گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
تیل چونکہ ایسی چیز ہے کہ پانی میں ملنے کے بعد وہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جتنی مقدار ہے تیل کی اتنی ہی مقدار میں پانی اس میں ڈالا جائے اور اس کو خوب ہلایا جائے. پھر جب تیل الگ ہو تو اس کو الگ کر کے پانی کو پھینک دیا جائے، پھر دوبارہ اس میں اتنا پانی شامل کیا جائے، پھر اچھی طرح ہلا کر اس طریقے سے پانی الگ کر کے پھر تیسری مرتبہ تو تیل پاک ہو جائے گا اس طریقے سے. جی جزاکم اللہ. مطیع الرحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب سے، غسل فرض ہو جانے کے بعد صاحب غسل فرض ہو جانے کے دوران کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ غسل فرض ہونے کے دوران تو شاید کھانے پینے کا موقع نہیں ہوتا. یہ شاید پوچھنا یہی چاہتے ہیں کہ غسل فرض ہو جائے تو اس کے بعد غسل کیے بغیر کھانا پینا کیسے؟ ان کے الفاظ ہی سے. ہاں تو اس میں جائز تو ہے، لیکن ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نہ کھائے. ناپاکی کی حالت میں کھانے میں وہ برکت نہیں ہوگی جو پاک صاف ہو کر کھانے میں ہوگی، لیکن گنجائش ہے. ہاتھ دھو لیے جائیں، کلی کر لی جائے اچھی طرح تو کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. محمد یونس فواد صاحب پوچھتے ہیں کیا سسر جو ہیں وہ نامحرم ہے؟ سسر نامحرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ زمانہ بہت فتنے کا ہے، تو جہاں اس طرح کا کوئی اندیشہ ہو وہاں احتیاط کرنی چاہیے. جزاکم اللہ. جی مفتی محمد حسین صاحب محمد اعظم صاحب وہاڑی سے پوچھتے ہیں شرعی طور پر قبر کتنی اونچی ہو؟ اگر قبر کی کھدائی کے دوران نکالی گئی مٹی ساری دوبارہ ڈالنے سے قبر اونچی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بس آج کل لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، ضروری کہ جتنی مٹی نکالی گئی ہے وہ ساری کی ساری اس پہ ڈال دی جائے، جبکہ شرعی حوالے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرعی حکم تو یہ ہے کہ ایک بالش یا اس سے کچھ اوپر قبر کی اونچائی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. تو اگر پوری مٹی ڈالنے سے قبر اس سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اس حکم پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ مٹی قبر پر ڈالی جائے. ٹھیک ہے. صاحب بہت شکریہ. جی فرمان نسیم صاحب کا دہلی سے سوال ہے کیا قمیض میں دائیں طرف جیب لگوانا سنت ہے؟ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی فضیلت ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول رہا ہو. تو جیب کے حوالے سے کوئی ایسی روایت تو مجھے نہیں ملی دائیں یا بائیں طرف ہونے کی. باقی ایک عام قاعدہ ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، کہ ہر چیز میں دائیں طرف کے اختیار کرنے کو وہ پسند فرماتے تھے. کوئی چیز ہے کھانے پینے کی تو دائیں ہاتھ سے، کوئی ایسا کام ہے جو مطلب نجاست دور کرنے کے علاوہ جو جتنے بھی کام ہیں زندگی کے روزمرہ کے معمولات اور کام تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے. اور کسی بھی چیز میں دائیں پہلو اور دائیں جانب اور دائیں پنے کو ہی پسند فرماتے تھے. تو اس عام اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جیب اگر دائیں طرف رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت بائیں طرف رکھنے کے. ویسے آج کل سائنسی جو معلومات ہے کہ موبائل اگر دل کے قریب ہو تو اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور عموماً لوگ اسی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک اور اضافی بات ہے کہ دائیں طرف ہونا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے. جزاکم اللہ. محمد رجب انجم صاحب اوکاڑا سے پوچھتے ہیں وضو کرنے کے بعد منہ اور بازو کو رومال وغیرہ سے صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس اس میں دونوں قسم کی باتیں ہیں، روایات دونوں قسم کی ہے، فقہا کی آراء بھی دونوں قسم کی ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رومال پیش کیا گیا اور انہوں نے منع فرمایا، اور دوسری روایت میں ہے کہ منہ مبارک اس سے پونچھا. تو یہ دونوں قسم کی روایات عملاً ہمیں ملتی ہے. تو اختیار ہے، اجازت ہے، موسم کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے تقاضے کے لحاظ سے اگر تولیہ وغیرہ کا استعمال ہو منہ خشک کرنے کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے، نہ ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. دونوں برابر درجے کی چیزیں ہیں، اس سے ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ٹھیک. جزاکم اللہ. جی اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے. عابد گل صاحب پوچھتے ہیں اٹک سے کیا سیدہ خاتون عام آدمی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ خاتون سیدہ ہو تو اس کے لیے کسی غیر سید سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے. عام طور پر سید خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ غیر سید کو قطعاً رشتہ نہیں دیتے، اور بعض اوقات ان کی لڑکیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے چونکہ سید سے کوئی مناسب رشتہ آیا نہیں اور غیر سید کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں،
تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دیندار رشتہ، مناسب رشتہ اگر غیر سید سے مل رہا ہے تو اسے دے دینا چاہیے۔ جو یہ غلط بات مشہور ہے کہ کسی سیدہ کا نکاح وہ غیر سید سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ جہالت کی بات ہے اور اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اتنی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سیدہ خاتون اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کہیں غیر سید سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ اپنے اولیاء کو راضی کر کے وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اولیاء کو خود چاہیے کہ وہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ یہ ہمیں راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرے، بلکہ وہ خود اس کا خیال رکھیں کہ اگر مناسب رشتہ سید خاندان سے نہیں آ رہا تو وہ غیر سید مناسب جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے دیں، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے خوش ہو، پھر بھی تم اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے اس کو نہیں دیتے تو تکن فی الارض فتنۃ کبیر و فساد عریض، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ سید خاندان میں مناسب نہیں آ رہا تو غیر سید میں مناسب جگہ پر رشتہ کر کے دے دینا چاہیے، اور یہ جو ایک خام خواہ کی خاندانی رسم بنی ہوئی ہے اس رسم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور ایک نامعلوم سائل پوچھتے ہیں، اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت نہیں گزارتی ہے اور 1 سال کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کا یہ دوسرا نکاح درست ہوگا صاحب؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عدت گزارنے کے لیے جو احکام شریعت نے دیے ہیں کہ وہ گھر کے اندر بند رہے، باہر نہ نکلے بلا ضرورت شدیدہ، اور وہ خوشبو نہ لگائے، بناؤ سنگار نہ کرے، اگر کسی عورت نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو اس کی عدت گزرے گی ہی نہیں اور اس کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ جو عدت کا زمانہ ہے، اگر کوئی جوان عورت ہے تو اس کے لیے 3 ماہواری گزرنا یہ لازم ہوتا ہے عدت کے لیے، اور کوئی اگر ایسا ہے یعنی اس کو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب ماہواری نہیں آتی تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں، تو یہ مدت گزر جانے کے بعد یا کوئی کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، کوئی اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، تو یہ وقت گزر جانے کے بعد اس کی عدت گزر جائے گی، چاہے اس نے عدت کے احکام پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو سال میں اگر اس ضابطے کے مطابق اس کی عدت گزر گئی ہے، حمل تھا تو وہ وضع ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس 4 مہینے 10 دن گزر گئے اس کے شوہر کے انتقال کو، یا اسی طرح اگر وہ جوان عورت ہے تو 3 ماہواریاں گزر گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا دوسرا نکاح جائز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ انجم خان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے، کیا غیر مسلم پڑوسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے لیے خیر کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بس غیر مسلم کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، باقی کوئی بھی دعا غیر مسلم کے لیے کی جا سکتی ہے۔ محمد عابد صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم صرف جوانی میں ہے یا آخری عمر تک پردہ کرے گی؟ جوانی میں اور 1.5 عمر میں جس میں مردوں کی رغبت عورت کی طرف رہتی ہے تو اس میں تو پردہ لازم ہے چہرے کا بھی اور باقی تو ہے ہی، لیکن جہاں خاتون اتنی بوڑھی ہو کہ مردوں کی رغبت و میلان اس کی طرف نہ رہے تو پھر اس کے لیے پردے میں اتنی تخفیف ہے کہ وہ اگر چہرے پر زیب و زینت اور میک اپ کیے بغیر چہرہ کھلا رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن میک اپ وغیرہ کے ساتھ نکلنے کی، گھومنے پھرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بوڑھی خواتین کرتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس کے بغیر ہو اور عمر بھی اتنی ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب، اور معزز مہمانان، تمام ناظرین سامعین سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔